अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे, और यही वो सवाल है जिसके गिर्द पाकिस्तान का सियासी और मुआशी बहरान गर्दिश कर रहा है। इस सवाल का जवाब हमें देने की पोजीशन में कोई भी नहीं। बड़ा ही अजीब मुल्क है, बड़ी अजीब रियासत है जिसको ये नहीं पता कि इलेक्शन कौन सी तारीख को होने। और तो और जो आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका बज़ाहिर अब कानून के तहत भी अख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है। और इस खामोशी की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि मौलाना फजल रहमान ने भी अब अचानक ही एक मुतालबा कर दिया है कि जनवरी और फरवरी में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इन दिनों में बहुत से जो शुमाली इलाका जात हैं हमारे, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और लोग वोट डालने नहीं निकल सकते। अब ये बयान अचानक जो आया है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनवरी और फरवरी में बर्फ़ पड़ने का मामला ये पहले किसी को नहीं पता था कि जनवरी और फरवरी में बर्फ़ पड़ती है? क्या मौलाना साहब को उस वक्त इसका नहीं पता था जब वो पंजाब के अंदर 14 मई के इलेक्शन की मुखालफत कर रहे थे? क्या मौलाना साहब को उस वक्त नहीं पता था जब वो ये कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन का मतलब है कि नवंबर में इलेक्शन हो जाए? तो अगर जनवरी और फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होंगे तो मौलाना साहब कब इलेक्शन चाह रहे हैं? मार्च में सेनेट की जो आधी सेनेट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी होगी। चारों सूबाई असम्बलियों का वजूद कोई नहीं है, कौमी असम्बली का वजूद कोई नहीं है। तो ये जो अभी अचानक मौलाना साहब को उनको ये इल्हाम हुआ है या ख्वाब आई है कि जनवरी फरवरी में बर्फ़बारी होगी और वोटर बाहर नहीं निकलेंगे, ये पहले ही ख्वाब क्यों नहीं आई? तो लगता ये है कि मौलाना के बयान से कि किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों को, आवाम को ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि शायद इस मुल्क में इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। कौमी असम्बली का क्या है, वो तो बड़े बड़े जो लोग आए उन्होंने तहलील कर दी, फिर बहाल हुई। और सेनेट का क्या है? सेनेट अगर आधी चली भी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अनवारुल्लाह काकड़ साहब चलाते रहेंगे ये निज़ाम जो है। वैसे तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे जो तासर छोड़ रहे हैं वो कोई नया तासर तो है नहीं। उससे पहले शहबाज शरीफ ने क्या तीर मार लिए थे, या शहबाज शरीफ से पहले जो थे इमरान खान ने क्या तीर मार लिए थे बतौर वज़ीर आज़म, और इमरान खान से पहले शाहिद खाकान अब्बासी का वो आपने सुन लिया होगा जो शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया, और फिर नवाज शरीफ। ये सारे लोग बतदरीज अपना अख्तियार खोते रहे हैं, बल्कि अपना अख्तियार जो है वो बूटों पे फेंकते रहे हैं। और आज ये हाल हो गया है कि वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे एक ऐसे निगरान वज़ीर आज़म हैं जो सारे दुनिया जहां के मामलात के बारे में फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर अगर उनसे ये कहा जाए इलेक्शन कब होंगे तो उनको ये नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। बल्कि वो ये कहते हैं कि सिविलियन इदारे नाकाम हो चुके हैं तो फ़ौज के इदारे ही बहुत मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त लग ये रहा है कि इलेक्शन कोई आसार नहीं लग रहे इलेक्शन के। और इस दौरान जो एक और डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि हमारी फ़ौजी क़यादत और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत तेज़ी से जो सिविलियन स्पेस है, जो सिविलियन इदारे हैं, उनको एक किस्म का टेक ओवर करती जा रही है। हमने देखा कि पहले बहुत सारे इदारों पे फ़ौजी अफसरान तैनात होते थे। अब माशाल्लाह से आज की ख़बर यह है कि नादरा के चेयरमैन जो है, जो इससे पहले तारिक मलिक साहब होते थे, बाहर के पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड,
PhD, उनकी जगह अब एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आ रहे हैं, और उन्होंने भी काफ़ी डिग्रियां की हुई हैं। NDU DC वाशिंगटन DC से भी MS किया हुआ है, पाकिस्तान से भी MS किया हुआ है, सब कुछ है, सब कुछ डिग्रियां हैं, इसमें कोई शक नहीं कि डिग्रियां उनके पास बहुत हैं। मगर क्या ये डिग्रियां जो हैं पाकिस्तान के इदारों को चलाने के लिए फ़ौज ने उनको दिलवाई थी या उनको कोर्सेज करवाए थे, या फ़ौज के अंदर जो महकमे हैं मुतलका IT के, कम्युनिकेशन के, उनको चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर पैसा लगाया था, सरमायाकारी की? और क्या पाकिस्तान के जितने सिविलियन IT के एक्सपर्ट हैं वो मर गए हैं? जिन लोगों ने PhDs की हुई हैं, यूनिवर्सिटियों में जो IT डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में टॉप नॉचेज हैं, जो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो सब मर गए हैं कि बग़ैर किसी कंपटीशन के, बग़ैर किसी एडवर्टीज़मेंट के एक सर्विंग जनरल जो हैं उनको आप नादरा का सरबराह मुकर्रर कर रहे हैं? तो एक तरफ इलेक्शंस का कुछ पता नहीं है, दूसरी तरफ इंक्रोचमेंट आप देखते जाए। नैब के ऊपर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, नादरा के ऊपर जो है एक सर्विंग जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके अलावा माशाल्लाह से जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके अंदर आर्मी चीफ का बढ़ता हुआ रोल, एपेक्स कमेटियाँ सूबाई हुकूमतों में, ये एपेक्स कमेटी की कहाँ से पता नहीं बिद्दत ये आ गई थी, अभी तक चल रही है। कि ये स्टार्ट हुआ था 1997 में, माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की हाथों का लगाया हुआ ये पौधा है कि दहशतगर्दी के कानून में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का उन्होंने ये फ़लसफ़ा दिया, नवाज शरीफ साहब का, प्रोफेसर साहब का, कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जिनमें ISI होगी, MI होगी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होंगी, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी। और वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इंसदाद दहशतगर्दी कानून 1997 के तहत वो होते होते वो फिर अब मामला एपेक्स कमेटियों तक आ गया। और आपको याद है जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया 99 में, तो मॉनिटरिंग टीम बन गई थी, फ़ौजी अफसरान जो हैं उनकी कमेटियाँ जो हैं वो हर महकमे के अंदर बैठ गई थी, आर्मी मॉनिटरिंग टीम। तो ये चले गए, जनरल कियानी आ गए, लेकिन ये एपेक्स कमेटियों की जो बिद्दत है ये माशाल्लाह से नवाज शरीफ साहब के दौर में और उससे पहले जरदारी साहब के दौर में आ गई। एपेक्स कमेटी क्या है जी? सूबों के अंदर वज़ीर आला सरबराह करता है, इजलास करता है, काबीना की सरबराही करता है, और साथ में कोर कमांडर साहब आके बैठ जाते हैं। तो ये जो एपेक्स कमेटियों की बिद्दत है इसका कानून में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ इसलिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की 97 में ज़रूरत पड़ी कि एजेंसियाँ रिपोर्ट नहीं करती थी, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती थी, और नवाज शरीफ जैसे वज़राए आज़मों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको ऑर्डर करते कि शेयर करें इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा अच्छा एपेक्स कमेटी बना दो, आपस में मिल बांट के, यानी कि अपने जो पुलिस के अफसरान हैं, जो अपने सिविलियन अदारों के लोग हैं, उनको रहमो करम पे छोड़ दिया, JITs के हवाले कर दिया, और फिर एपेक्स कमेटियों के हवाले और वो फिर अफसरान सरकारी ब्यूरोक्रेट आस्ता आस्ता होते होते फिर जो ग्रेड 20 और 21 के ब्यूरोक्रेट थे उनकी तरक्की भी, उनके लिए भी लाजमी करार दे दिया गया कि NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आपने कोर्सेज करने हैं। कोर्सेज क्या है जी? सेमिनार। और जब तक वो कोर्स नहीं होगा ब्यूरोक्रेट की तरक्की नहीं होगी। ये भी बाद में फिर लाजमी हो गए कोर्सेज NDU के, यानी पाकिस्तान की टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो लम्स हैं, चाहे कायद आज़म यूनिवर्सिटी हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे कोई सेमिनार, वहाँ पे कोई कोर्स नहीं होगा, NDU में होगा। और NDU में क्या बोलने की आज़ादी, क्या सवाल, क्या निसाब और क्या हिसाब और क्या उधर बहसें और क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग होती होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बहरहाल जी, एक तरफ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो सिविलियन स्पेस है वो रिड्यूस होती जा रही है। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि सिविलियन स्पेस रिड्यूस होने से मुराद अब ये है कि जब इलेक्शंस होंगे तो नादरा का इदारा, आपको पता है, इलेक्शन में बड़ा अहम रोल अदा करता है। ये जो RTS बैठ गया था ना 2018 के इलेक्शन के दौरान, और जनरल बाजवा, जनरल फैज़ साहब माशाल्लाह जो कुछ उन्होंने हरकतें की थी, तो ये नादरा के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा था कि RTS उनका बनाया हुआ था। नादरा का जी इलेक्शन कमीशन को हमने दिया था, वो जिम्मेदार।
وہ آج تک کچھ پتہ نہیں چلا. اب پھر جو ہے نادرا کے اوپر ایک سرونگ جنرل بیٹھیں گے، اور اگر اس دوران الیکشن ہو بھی گئے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ پورے پاکستان کے ووٹروں کا بھی ان کے پاس ڈیٹا بیس ہے، نان ووٹرز کا بھی ڈیٹا بیس ہے، ہر حلقہ وائز بھی ان کے پاس ڈیٹا بیس ہے. اب وہاں پہ سرونگ جنرل کا بیٹھنا جو ہے وہ براہ راست الیکشن کے عمل کے اوپر آپ کا کنٹرول بھی ہوگا اور آپ اسے ریگولیٹ بھی کریں گے، چاہے وہ حلقہ وائز کیلکولیشنز ہیں کہ کن پولنگ اسٹیشن میں کیا کیا رزلٹ آئے تھے لاسٹ ٹائم، یا وہ شہریوں کے بارے میں انفارمیشن ہے. یعنی اب جو عدالتیں ہیں، پہلے پھر نادرا کو چیئرمین کو طلب کر لیا، نوٹس دے دیا، اب عدالتیں بھی جو ہیں وہ نادرا کے چیئرمین کو طلب کرنے کے قابل نہیں رہی. اب عدالتوں کی بھی اوقات نہیں، کیونکہ سرونگ جنرل آ گیا. سرونگ جنرل کو کون بلاتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو یہ روایت ہی نہیں ہے سرونگ جنرل کو بلا کے پوچھنے کی، چاہے وہ ایک قانون کے ادارے کا سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ وردی اتار کے سوٹ کیوں نہ پہن کے بیٹھا ہو. جنرل کا نام آ گیا نہیں بلائیں گے. کوئی جج میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. ایک آدھ دفعہ جب بلائے این ڈی ایم اے کے سربراہ کو ثاقب نثار جیسے ججوں نے، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی، آپ نہ آتے، آپ ایسے کسی کو بھیج دیتے. یہ تو اوقات ہیں ہماری عدلیہ کی. تو نیب کے پہلے جج ریٹائر ہوتے تھے، ان کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہوتے تھے. اب ایک جنرل ریٹائر ہے، ان کو پھر نہیں بلائیں گے. نیوی کے تھے ایک وہ فصیح بخاری صاحب، ان کو بلا لیتے تھے بار بار کیونکہ وہ نیوی کے تھے. تو بہرحال اسپیس ریڈیوس ہو گئی ہے عدالتوں کے لیے بھی. اچھا، میڈیا کے لیے ایک اور مسئلہ، پہلے پھر نادرا کے چیئرمین پہ کسی پالیسی کے اوپر تنقید ہو جاتی تھی، اب وہ سٹنگ جنرل کے اوپر آپ تنقید کریں گے تو قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. اب کوئی معلومات جو ہے نادرا کے ذرائع سے، سورسز سے لیں گے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ پہ لگا دیں گے. نیب کا بھی یہی معاملہ ہے. عدالتیں بھی آؤٹ ہو گئیں، میڈیا بھی آؤٹ ہو گیا، سیاستدان ویسے ہی آؤٹ ہو گیا. اور اب الیکشن کمیشن آگے رہ گیا. الیکشن کمیشن وہ ٹوپی ہے جس پہ پناہ ہو کے الیکشن کمیشن ہے جی، کام سارے کوئی اور کر رہے ہوں. الیکشن کمیشن تو 2018 میں بھی تھا جب آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. کیا کر لیا الیکشن کمیشن نے آج تک؟ الیکشن کمیشن کے موصوف جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے، ان کے لیے تو اپنا عزت بچانا مشکل ہو گیا. تو یہ بڑی ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے، بڑی انفارچونیٹ سی صورتحال ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی آئے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس اسپیس کو سپریم کورٹ بھی کنسیڈ کرے گی تو شاید یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ 90 دن کے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں پٹیشنیں پڑنی ہیں، لیکن اس کے دوران ایک اور چال چلی گئی ہے. ایک درخواست آپ نے سنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈلوا دی گئی ہے جی 90 دن کے الیکشن. اب اگر لاہور ہائی کورٹ وہ درخواست پہلے ٹیک اپ کر لیتی ہے تو سپریم کورٹ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ سو موٹو لے کے 90 دن والی جو اس کے سامنے پٹیشنیں دائر ہوئی ان کو ٹیک اپ کر لیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور جج یہی ان رائٹنگ اعتراض اٹھایا تھا. وہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جب اعجاز الحسن مظاہر نقوی صاحب نے ایک پولیس افسر کے تبادلے والے کیس میں نوٹس لے لیا نا سو موٹو اور چیف جسٹس کو بھیج دیا، اور پھر وہ بینچ بن گیا 9 رکنی، اور پھر پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ آ گیا. تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اختلافی نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ معاملہ پنجاب میں الیکشن کا یہ تو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کی، تو سپریم کورٹ کیسے اس کو ٹیک اپ کر سکتی تھی. تو اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈالی گئی ہے اور اگر یہ کل پرسوں ٹیک اپ ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کا معاملہ اٹھانا. تو دیکھیں یہ بھی ایک نئی چال چلی گئی ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو جائیں گے؟ اب یہ فیصلہ بھی یہ وہ معاملات ہیں جو فل کورٹ میں آئیں گے. اور پہلے بھی بڑا اعتراض یہ تھا کہ فل کورٹ نہیں بنا رہے تھے عمر افطاب بندیال صاحب. اب اگر فل کورٹ بن جاتی ہے تو ایسے بہت ساری قانونی سوالات کے ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملہ سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے یا نہیں، ان کا فل کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں پھر بھی آئے گا اور فل کورٹ کے سامنے آئے گا 90 دن کے الیکشن کا.
مگر بہرحال کسی نے ایک کوشش ضرور کی ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہلے ٹیک اپ ہو جائے۔ تو جناب نواز شریف صاحب کیا لینے آ رہے ہیں؟ اگر حالات یہ ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کیا نواز شریف صاحب کو الیکشن کی تاریخ بتا دی گئی ہیں؟ وہ 21 اکتوبر کی ٹکٹیں اب تو کنفرم بھی ہو گئی ہے، سنیں ان کی ٹکٹیں، اور وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جب 21 اکتوبر کو آئیں گے تو کیا وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جائیں گے؟ قانونی طور پہ تو وہ ایک اشتہاری ملزم ہیں، وہ مفرور ہیں، ایک قسم کے پروکلیمڈ افینڈر ہیں جو عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ مگر قانونی پوزیشن اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اشتہاری ملزمان جب باہر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، وہ عدالت میں وہ پاکستان ایئرپورٹ کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے سے پہلے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں جاتے ہیں، اور عدالت کو کہتا ہے وکیل کہ جناب فلاں تاریخ کو وہ آ رہا ہے ایئرپورٹ پہ، اسے گرفتار نہ کیا جائے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، تو عدالت اس کو ضمانت دے دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں راہداری ضمانت، ٹرانزٹ بیل۔ تو وہ ایئرپورٹ پہ اسے کوئی گرفتار نہیں کرتا، وہ سیدھا عدالت آتا ہے، اسلام آباد اترتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ آتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے آپ کا کیس لاہور میں لگا ہے، تو آپ لاہور، کراچی، پشاور جانا ہے آپ نے، تو یہ 2 ہفتے کی آپ کو ضمانت ہے، آپ 2 ہفتے میں متعلقہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہو جائے، اور وہ متعلقہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہو کے وہاں سے ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے، لیکن گرفتاری نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو آئیں گے تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر بطور قیدی لینڈ کریں گے، ایک مفرور ملزم، اشتہاری ملزم لینڈ کریں گے، تو کیا ہماری ریاست ان کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ اپنے استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے تقریریں کریں، خطاب کرنا شروع کریں، ریلی میں جائیں، میوزک بج رہا ہو اور ریلی نکل رہی ہو، اور لوگ کہ یہ دیکھو جی یہ اشتہاری ملزم ہے، یہ قیدی ہے، یہ سرنڈر کرنے آیا ہے، اور اس کے فنکشن دیکھو، اس کے وہ جو کہتے ہیں نا، اس کی چال ڈھال دیکھیں آپ، یہ لگتا ہے کہ یہ جیل قیدی ہے جو کہ واپس آیا سرنڈر کرنے۔ تو پھر طے یہ ہوا، اور جاوید لطیف صاحب نے یہ اعلان کیا کچھ عرصہ پہلے، آپ نے سنا ہوگا، کہ استقبال کے لیے کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں آئے گا، اور لاہور میں مینار پاکستان پہ شام کو جلسہ ہوگا، شام کو، رات کو، جب بھی نواز شریف پہنچیں گے۔ وہ کیوں نہیں ایئرپورٹ پہ آئیں گے استقبالی؟ کیونکہ ان کے قانونی جو مشیران ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ایسے واپس نہیں آئیں گے کہ جس طرح بے نظیر آئی تھی، وہ کوئی سزا یافتہ ملزم یا جیل میں نہیں گئی تھی، جانا تھا اس نے عدالت سے پوچھ کے، سزا کنوکٹ ہونے کے بعد جیل سے علاج کرانے بے نظیر باہر نہیں گئی تھی۔ تو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ ایئرپورٹ پہ آ کے آپ اس طرح لیڈر کی طرح خطاب کریں اور پھر ریلیز کی قیادت کریں۔ آپ نے آنا ہے، سیدھا عدالت میں جانا ہے۔ تو اس لیے جاوید لطیف صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آئے گا، ہماری کوئی ریلی نہیں ہوگی، سیدھا وہ شام کو مینار پاک۔ اس لیے یہی مجبوری تھی، یہی قانونی نکتہ تھا کہ پہلے عدالت کو سرنڈر کریں گے، اگر ضمانت مل گئی تو پھر شام کے جلسے میں انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ تو یہ وجہ ہے نواز شریف صاحب کو اب انہیں یقین دہانی کیا کرائی گئی ہے کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ ایک قسم کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے بظاہر نواز شریف صاحب کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بہت سارے کچھ سوشل میڈیا کے جو بلنگڑے ہیں نا، کچھ ایکٹیوسٹ، انہوں نے پرانی کہانیاں گڑے مردے کھانا شروع کر دی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی گرل فرینڈ تھی، نواز شریف صاحب کا یہ افیئر چل رہا تھا۔ تو یہ کچھ میسیجز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے کہ آپ آئیں، سب کچھ کریں، لیکن پلیز یہ آپ اعلان نہ کیجیے گا کہ فلاں تاریخ کو یہ الیکشن ہونے، 90 دن میں ہی ہونے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن یہ بھی نہ کہیے گا کہ آپ بھی الیکشن لڑیں گے، فی الحال ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے بات تو کر لیں۔ اور پھر آبویسلی نواز شریف صاحب کے کیس جو ہیں وہ ان کی سزا معطل ہوگی، ختم نہیں ہوگی ابھی۔ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے بھی بارگیننگ کرتے رہیں گے، مگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کو تو پہلے ہی آؤٹ کر چکے ہیں، تو بڑی حد تک جو ایک پاپولیشن ہے اس کو آپ نے پہلے ہی آئسولیٹ کر دیا۔ تو اب دوسرا نواز شریف کو بھی اگر آپ پریشرائز کر کے ان کو الیکشن سے باہر کریں گے یا جیل میں بھیجیں گے
تو پھر اس ملک میں عوام کے سامنے صرف ایک ہی وہ ہوگا، اور وہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ، کہ بھئی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ذرا مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب نواز شریف کے خلاف کارروائی کرنا، تو اسی لیے شاید اسی اعتماد کے ساتھ جو ہے نواز شریف کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہے اور کافی مضبوط پوزیشن میں ہے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ 21 اکتوبر ابھی بہت دور ہے۔ جس رفتار سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے مختلف سویلین پوسٹوں کو پہ قبضہ کر رہی ہے اور پیش قدمی کر رہی ہیں، تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے تک جو ہے معاملات ایسے نہ ہو جائے جیسے 1988 میں بے نظیر جب وزیر اعظم بنی تو اس طرح کی کوئی ڈیل ہو کہ 88 والی بے نظیر ہو 2024 میں نواز شریف۔ تو اگر وہاں سے پھر بیک ٹو سکوئر ون اور 0 پوائنٹ سے ہی پاکستان کی جمہوریت نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے، تو پھر میاں صاحب کے لیے اچھا ہے کہ وہ ادھر ہی رہے، لندن میں ہی رہ جائے، چھوڑیں جی، کیا کرنا ہے آگے۔ اور ویسے بھی آ کے آپ کو کوئی نہ کوئی بیانیہ تو دینا ہوگا۔ بیانیے سے یہ ذہن میں آیا کہ نواز شریف صاحب نے جب لندن میں بیٹھ کے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا جو ہے وہ احتساب کریں گے، تو اب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی ایک کیلکولیٹڈ موو تھی۔ کسی نے شاید میاں صاحب کو یہ کہہ دیا تھا کہ فوج کے اندر بھی بڑا وہ ہے، ایک اوپینین پایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کو آؤٹ کیا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی آؤٹ کریں اور پھر الیکشن کرائیں۔ تو یہ شاید اس طرح کی کوئی ٹینشن تھی، تو میاں صاحب نے اس طرح کا بیان داغا اور میسج دیا فوج کو کہ پھر اینج سے۔ تو اس بیان کی وجہ سے جو میاں صاحب کی ایک پریشر بلڈ ہوا، اور پھر جب میاں صاحب نے وہ پریشر ختم کر دیا، واپس لے لیا وہ بیان اور کہا کہ ہم نہیں احتساب کریں گے باجوہ اور فیض کا، تو اس سے فوج کے اندر تھوڑی میاں صاحب کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی کہ چلے یہ بندہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے بڑا لحاظ کیا ہے فوج کا۔ تو اس کی وجہ سے میاں صاحب نے اپنی ایک قسم کی جگہ بنا لی واپس آنے کے لیے، اور کوئی فوج کے اندر کم از کم اب شاید یہ نہ ہو کہ بھئی ان کو بھی مائنس کرنا ہے۔ اس کا ابھی تک حتمی پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک کی یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے واپس آنے کے لیے ایک جان بوجھ کے ایک بڑک ماری، اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، جس سے ایک گڈ ول پیدا ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ ٹھیک ہے ان کو آنے دیں۔ انہوں نے تو اپنی پوزیشن بھی واپس لے لی، اور پوزیشن جب میاں صاحب نے واپس لی تو جو ان پہ تنقید ہوئی، تو وہ میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا جی، میں نے تو اتنا بڑا پولیٹیکل رسک لے لیا، اپنا بیانیے کو ہی میں نے کمپرومائز کر دیا، اور اب بھی اگر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں تو پھر کون ہوگا۔ تو بہرحال اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن جانے کب ہوں گے، لیکن جب تک ہوں گے اس وقت تک اکنامک فرنٹ کے اوپر ایک ایسا کیلکولیٹڈ قسم کی ایک امپرومنٹ ہوگی، امپرومنٹ شو ہوگی کہ جس میں موسٹ پروبیبلی امریکہ کی بھی سپورٹ ہوگی، سعودیز کی بھی، عرب کنٹریز کی بھی سپورٹ ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے 1-2 مہینے تک شاید نواز شریف صاحب بھی جب واپس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ کچھ عرب دوست ممالک کی کمٹمنٹ لے کر آئے، یا اس کے فوراً بعد کچھ انویسٹمنٹ بھی آئے۔ تو اگر اکنامک سچویشن پاکستان کی بہتری کی طرف جاتی ہے، اور اگر اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو ملتا ہے، تو پھر میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی کہیں گے کہ فوری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فوری الیکشن میں خطرہ کیا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، نہ عدالت کی طرف سے نہ اداروں کی طرف سے، کہ کرنا کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہے، ہم انہیں وشوے نہیں کر سکتے۔ تو جلد الیکشن کا نقصان ہے، اور ذرا ڈیلیڈ الیکشن ہوں گے، اکانومی تھوڑی بحال ہوگی، اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی کو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کو جا سکتا ہے، نواز شریف صاحب بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ کمپرومائز الٹیمیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے سینٹ کے عادی ہو، لولی لنگڑی ہو جائے، چاہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہوں ہی نہ، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے، اور اس وقت تک چلتا رہے جب تک کہ معاشی صورتحال اتنی ٹرن اراؤنڈ نہ ہو جائے، چاہے اس میں 6 مہینے لگیں، سال لگیں، کہ اس کا کریڈٹ پھر جو ہے وہ
نواز شریف لینے کی پوزیشن میں ہوں۔ جتنا 16 مہینے کا ڈسکریڈٹ شہباز شریف کی حکومت نے نون لیگ کے لیے کمایا، شاید اتنا ہی عرصہ اب اس کو کریڈٹ میں بدلنے کے لیے نواز شریف اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ضرور چاہیے ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت کی۔ اب دیکھیں کہ کل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فل کورٹ کا ایک سیشن ہے، وہ لائیو نشریات اس کی دکھائی جائیں گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس ساری صورتحال سے جڑا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے کیسز میں اپیلیں ہونی ہیں یا ریویو ہونا ہے، جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ بھی اسی قانون کے مستقبل سے جڑا ہے، کیونکہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں جو پرانے فیصلے تھے سو موٹو کے، اس میں بھی ریویو کی جگہ اپیل کا رائٹ دیا گیا۔ ریویو محدود ہوتا ہے، اپیل نئے سرے سے بحث، نیا وکیل، نیا بینچ، بڑا بینچ، نئے ججز۔ تو پریکٹس پروسیجر ایکٹ کل کی پروسیڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ جو سٹے ہوا تھا 8 ججوں کا، وہ لاسٹ ٹائم جو چیف جسٹس کا پہلا دن تھا، اس میں فل کورٹ کی جو لائیو نشریات تھی، اس میں بھی وہ سٹے براہ راست ختم نہیں ہوا۔ اس میں صرف چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بطور ماسٹر آف دا روسٹر، کیونکہ اس قانون کے آنے سے پہلے تو جسٹس منیب، جسٹس اعجاز کہتے تھے نا یہ ماسٹر آف دا روسٹر ہوتا ہے چیف، تو ماسٹر جی نے رضاکارانہ طور پہ کہا کہ اگر میں ماسٹر ہوں تو ٹھیک ہے، پھر میری مرضی ہے، میں جسٹس اعجاز الحسن سے مشورہ کروں، سردار طارق مسعود سے، میں خود ان 2 ججوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، میں پارلیمنٹ کا قانون بحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں ماسٹر ہوں تو میری مرضی۔ تو انہوں نے رضاکارانہ طور پہ آرڈر میں بھی لکھ دیا کہ میں مشورے سے کمیٹی انہوں نے بنا دی اپنی، اور بینچ فل کورٹ بنا دیا، اور دوسرے بینچز بھی بن گئے، اور کیسز بھی لگنا شروع ہو گئے۔ تو کل اگر یہ باقاعدہ سٹے اٹھ جاتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر سے، تو معاملہ بینچوں کی تشکیل سے پھر آگے نکل جائے گا، اور پھر نہ صرف یہ کہ کمیٹی بن جائے گی بینچوں کی تشکیل کے لیے 3 ججوں کی، چیف جسٹس، 2 سینئر موسٹ جج، بلکہ جو اپیل کا حق ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا اس قانون کے ساتھ، اس میں جو دیا گیا تھا کہ سو موٹو کیسز میں جو بندیال صاحب نے فیصلے کیے ہیں الیکشن کرانے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے دوسرے جو فیصلے ہیں، جو ریویو ایکٹ جو ریجیکٹ ہو گیا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کا ریویو ریجیکٹ ہو گیا تھا، ان فیصلوں کے خلاف بھی اپیل ہو سکے گی، اور نئے سرے سے کیسز، جو تمام کنٹروورشل فیصلے جو ہیں، 63A کا بھی جو فیصلہ ہے ریویو میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو سو موٹو میں، جس میں جس فیصلے جو فیصلہ سو موٹو میں ہوا اور اس میں اپیل نہیں تھی، ریویو تھا، ان سب میں اپیل کے طور پہ ان کو دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے وہ سارے فیصلے اور سارے کیس۔ تو کل کا کیس اس لیے بھی اہم ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ جب فل کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں ایک بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، عجیب کنفیوژن ہے، 15 ججوں کو کنٹرول چیف جسٹس نہیں کر سکتا، نہ ہی آئینی اور قانونی طور پہ اس کا کوئی اختیار ہے کہ کسی جج سے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ جب سپریم کورٹ کا ایک جج بولتا ہے تو اس کو کوئی جج اور چیف جسٹس چپ نہیں کرا سکتا کہ آپ مت بولیں، وہ سارے ایک ووٹ ہوتا ہے ان کا، سب برابر کے جج، کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر جج جو ہے وہ اتنا مہذب ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب بولنا اور کب نہیں بولنا۔ تو اس کا ہم نے دیکھا کہ جب لائیو نشریات چل رہی تھی، وکیل بیچارہ دلائل نہیں دے پا رہا تھا، کبھی ایک جج کے دماغ میں سوال آ جاتا تھا، کبھی دوسرے کے۔ ظاہری بات ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے 15 اینکر بیٹھے ہوں اور ایک مہمان ہو اور اس سے سوال جواب ہو، ٹاک شو ہو رہا ہو۔ یہ بڑا ابسرڈ ٹاک شو ہوگا اگر 15 اینکر ہو۔ ہاں اگر آرمی چیف مہمان ہو اور 50 بھی اینکر ہو نا، تو پھر وہ آرمی چیف کو پتہ ہے کیسے ٹاک شو کرنا ہے، اور وہ کرتا بھی رہا جنرل باجوہ۔ بہت ٹائم ہوتا تھا باجوہ صاحب کا، بہت ویلے تھے۔ تو بہرحال یہ 15 ججوں کا جو فل کورٹ ہے، اس کی ایک ذہن میں تجویز یہ آتی ہے کہ ججز جو ہیں وہ فوراً سوال نہ کریں، وہ اپنے سوال نوٹ کر لیں، اور ہر گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ ججز کو دیا جائے کہ اب جو بھی سوال جج کریں گے اس کا جواب دیں، یعنی 1 گھنٹہ وکیل اپنے دلائل دیتا رہے، کوئی انٹرپشن نہ ہو، نوٹس لیں، ججز سوال نوٹ کریں، اور اگلا پورا گھنٹہ جو ہے ججز خود لے لیں کہ اب آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ مزید دے دیں اگر کچھ آرگومنٹ رہ گئے وکیل کے۔ ادروائز تو پھر یہ ہے کہ وکیل بیچارہ بولنا شروع کرتا ہے تو ادھر سے سوال آ جاتا ہے۔ اچھا پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ فوری جواب بھی مت دیں، وہی کیسے ہو سکتا، آپ نوٹ کر لیں، کیسے نوٹ کر لیں یار، ایک دلیل چل رہی ہے، اس دلیل سے متعلق ایک سوال ہوا ہے، تو وہ بندے کا ایک تو آپ نے روک دیا سوال کرنے کے لیے، اس کا رب ٹوٹ گیا، فلو ٹوٹ گیا، پھر آپ کہہ رہے نہیں ابھی اس کا جواب بھی نہ دیں، بعد میں دیں، جب فلو ہی ٹوٹ گیا تو جواب اسی وقت دے دیں پھر۔ تو طریقہ یہی ہے، لگتا ہے یہی، یا پھر ایک اور کام ہو سکتا ہے، یہ دلائل جو وکیل شروع کرتا ہے اس کو چھوڑیں، سماعت شروع ہی ایسے ہو
کہ جی اب جج سوال کریں گے اور وکیل جواب دے گا. ایک جج سوال کرے دوسرا، یعنی جو وکیل کے دلائل ہیں وہ ججوں کے سوالوں کے جواب میں آ جائیں گے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وکیل بیچارہ اپنا وہ کر کے آئے. وکیل سے ڈائریکٹ سوال جواب ہوں گے. جیسے پینل انٹرویو نہیں ہوتا کسی کینڈیڈیٹ سے، جیسے نگران وزیر اعظم کا بھی پینل انٹرویو ہوا تھا نا، نگران وزیر اعظم کی سلیکشن کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک ماحول ہو جس میں دلائل ہو ہی نا، جج ہی سوال کریں اور وکیل ایک ایک کر کے سب کے جوابوں کا جواب دیں اور جج نوٹ کرتے جائیں اور فیصلہ سنا دیں. یہ ایک واحد طریقہ رہ گیا فل کورٹ کی پروسیڈنگ کا. لیکن کل کی پروسیڈنگ اہم ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اس قانون سے جڑا ہے سپریم کورٹ کا اختیار، اور سپریم کورٹ کے اختیار سے جڑا ہے پاکستان میں الیکشنز کا مستقبل، اور پاکستان میں الیکشن کے مستقبل سے جڑا ہے پاکستان میں سویلین بالادستی اور جمہوریت کا مستقبل. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.